दुख के 5 भेद। दुख का पहला भेद, यस्सु की जानकनी जैतून के बाग में। तलावत कलाम मुक़द्दस। मरकस 14 बाब उसकी 32वीं से 45वीं और लुका 22 बाब उसकी 44वीं आयत मुक़द्दसा। यस्सु पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर गतसमनी में आए। वहाँ वो दहशतज़दा और रंजीदा होने लगा और उनसे कहा, मेरी जान बहद्दे मौत गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। वो ज़मीन पर गिरा और दुआ करने लगा, आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसका पसीना खून की मोटी मोटी बूंदों की मानद होकर ज़मीन पर टपकता था। वो 3 बार शागिर्दों के पास आया मगर उन्हें सोता पाया। तब यहूदा हजूम के साथ आ निकला जो हाथों में तलवारें लिए हुए थे। उसने कहा, रबी सलाम, और उसने यस्सु को बोसा दिया। आमीन। गौर खौस। उस वक्त वो कोहे जैतून पर अपने 3 करीबी दोस्तों को साथ रखना चाहता था। वही दोस्त जिन्हें वो तब्दीली सूरत के पहाड़ पर अपने साथ ले गया था, लेकिन वो गम और नींद से मगलूब हो गए। वो अकेला अपने बाप की तरफ अपनी ज़ुबान में पुरशफ़क़त लफ्ज़ से मतवज्जा होता है, अब्बा, आए बाप, और उसके होठों से नहायत शिद्दत आमेज़ इंसानी ख्वाहिश निकलती है, इस प्याले को मुझसे हटा ले। फिर इलाही शान के साथ यस्सु अपनी मुकम्मल फरमाबरदारी का इजहार करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने खुदावंद की दुआ में हमें सिखाया है, मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। दगाबाज उसे छोड़कर चला जाता है। दुआ। आए खुदावंद यस्सु, उन तमाम पर अपनी नज़र करम कर जो दुख सहते और ज़हनी तनाव का शिकार हैं, और उन पर जिनकी रूहें तारीकी में डूबी हैं, क्योंकि तूने तमाम मतरूक मुखलसी याफ्ता लोगों को अपने साथ मिला लिया है। तू हमारे गतसमनी में हमारे साथ हो ताकि हम भी तेरे साथ कह सकें, आए बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। आमीन। दुख का दूसरा भेद, यस्सु को कोड़ों से मारा जाना। तलावत कलाम मुक़द्दस। यूहन्ना 18वें बाब की 38वीं से 40वीं और 19वें बाब की पहली आयत मुक़द्दसा। पिलातुस फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसह के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी को छोड़ दिया करता हूँ। बस तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन्होंने चिल्लाकर फिर कहा, इसको नहीं बल्कि बराबा को, और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यस्सु को ले जाकर कोड़े लगवाए। गौर खौस। एक सतून के साथ बांधा हुआ यस्सु कमर के बल झुका हुआ था और उस पर कोड़ों की मार की बारिश हो रही थी। पिलातुस उसमें कुछ कसूर नहीं पाता
لیکن وہ ہجوم کی طرفداری کرنا چاہتا ہے۔ رومی حاکم یسوع کو چھوڑ دینے کے سیاسی نتائج سے ڈرتا ہے۔ ہجوم جذبات سے مغلوب ہو کر معصوم کو سزا دلوانا چاہتے ہیں اور خطرناک ڈاکو کو رہا کروانا چاہتے ہیں۔ جھوٹ اور ناانصافی کا راج ہے۔ اب ظلم سے دبانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تاریخ کے سفر میں لاکھوں شہید مسیح کی محبت کی خاطر مارے جائیں گے۔ دعا۔ آئے روح القدس، سچائی کے نور اور ان کے حوصلہ جو راست بازی سے عمل کرتے ہیں، ان سب کو جو حکومت اور قانون میں، ابلاغ اور سماج میں اختیار رکھتے ہیں، قائم رکھ۔ انہیں اپنا فضل بخش تاکہ وہ اپنے بہن بھائیوں، خاص طور پر غریبوں اور کمزوروں کے وقار کے ساتھ نہ کھیلیں، بلکہ وہ خلوص اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے عوام کی خدمت کریں۔ آمین۔ دکھ کا تیسرا بھید، یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جانا۔ تلاوت کلام مقدس، متی 27واں باب، اس کی 27ویں سے 31ویں آیت مقدسہ۔ تب حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر تمام گروہ اس کے گرد جمع کیا اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوغا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس پر ٹھٹھا مار کر کہا، آئے یہودیوں کے بادشاہ، سلام، اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ اور جب وہ اس پر ٹھٹھا کر چکے تو چوغے کو اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے چلے۔ غور و خوص۔ اس کا چوغا کوڑوں کے خون اور کوڑوں کی مار سے خون آلودہ ہو چکا تھا۔ یہ مخلصی دینے والی اس محبت کے شعلے سے روشن ہے۔ یسوع اپنے لیے نہایت بیش قیمت اور جلالی تاج کا انتخاب کر سکتا تھا، لیکن اس نے انہیں اپنے سر پر کانٹوں کا تاج زور کے ساتھ رکھنے دیا۔ اس نے باپ کی مرضی کی مکمل فرما برداری کرتے ہوئے ہمارا بادشاہ بننا چاہا۔ چرواہا برہ بن گیا، سب کا حاکم مرد غمناک بن گیا۔ نیا آدم، نئی انسانیت کا بانی، بچے کی مانند بے سہارا کھڑا ہے۔ دعا۔ آئے پیارے یسوع مسیح، ہمارے سماج میں بے شمار معصوم جانوں کو بے حد نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تیرا بازو ان کی حفاظت کرے۔ نیک سامری کے ہاتھ ان کے زخموں کو باندھیں اور تیری مہربان نگاہیں ان کے دلوں کو سلامتی بخشیں۔ آمین۔ دکھ کا چوتھا بھید، یسوع کا صلیب اٹھا لے جانا۔ تلاوت کلام مقدس، مرکز 15واں باب، اس کی 20ویں سے 22ویں آیت مقدسہ۔ اور وہ اسے صلیب دینے کو باہر لے گئے، اور شمعون کیروانی جو سکندر روفس کا باپ تھا ادھر سے گزرا، تو انہوں نے بگار میں پکڑا تاکہ اس کی صلیب اٹھا لے۔
اور وہ اسے جلجتہ مقام میں لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے۔ غور و خوض۔ کوڑوں کی مار اور پہلے کی گھڑیوں کی باطنی تاریکی نے اسے کمزور کر دیا۔ سپاہی اب اس پر صلیب کا بھاری بوجھ رکھتے ہیں۔ وہ کئی بار گرتا ہے لیکن وہ اٹھ کر دوبارہ چل دیتا ہے۔ اب اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رہی۔ شمعون کے روانی کو زبردستی اس کی مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ کچھ عورتوں کو اس پر ترس آتا ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کون ہے یا اسے کیوں صلیب دی جا رہی ہے۔ یوحنا جو 12 میں سب سے چھوٹا ہے وہی اکیلا اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ویرونیکا دلیری کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ وہ اس کا پسینہ پونچھتی ہے اور رومال پر اس کا چہرہ بن جاتا ہے۔ مقدسہ مریم، اس کی ماں اور وفادار عورتیں آگے بڑھتی ہیں۔ ان کی نظریں اس پر پڑتی ہیں اور خاموشی سے اس محبت کا اظہار کرتی ہیں جو دکھوں کے اس سارے سمندر سے بڑی ہے۔ دعا۔ آئے مقدس یوحنا، آخری کھانے کے موقع پر تجھے خداوند کی چھاتی پر جھکنے اور اس کے اس دل کی دھڑکن کو سننے کا شرف حاصل ہوا جو قربان ہونے کے لیے تیار اور بھالے سے چھیدا جانے کو تھا۔ بیماروں اور قیدیوں، بے روزگاروں اور بھوکھوں، تنہا اور عمر رسیدہ لوگوں اور ان تمام کے لیے سفارش کر جو دکھ سہتے ہیں۔ ان کو ایسی مضبوطی عطا کر جس کے وہ خواہاں ہیں، اور ہمیں توفیق بخش کہ ہم ان کے لیے ان کی روزمرہ زندگی اور عظیم آزمائش کی گھڑیوں میں ویرونیکا اور شمعون ثابت ہوں۔ آمین۔ دکھ کا 5واں بھید، یسوع کا مصلوب کیا جانا۔ تلاوت کلام مقدس۔ لوکا 23 باب اس کی 33ویں سے 34ویں آیت مقدسہ اور یوحنا 19 باب اس کی 26ویں سے 34ویں آیت مقدسہ۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے صلیب دی، اور یسوع نے کہا، اے باپ، انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون، دیکھ تیرا بیٹا۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے ہاں لے گیا۔ انہوں نے ایک اسفنج سرکے میں بھگو کر اس کے منہ کو لگایا۔ یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ جب وہ مر چکا تو سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ غور و خوض۔ یسوع صرف ہم میں سے ایک ہے جس کو مرنے کی ضرورت نہ تھی، مگر اس نے دنیا کو گناہ سے چھڑانے اور ہمیں خدا باپ کے ساتھ ملانے کے لیے ایسا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مشترکہ بندھن
انسانوں کے درمیان امن کی بنیاد بننا چاہیے۔ یسوع اپنے مصلوب کرنے والوں کے لیے باپ سے التجا کرتا ہے، مرتے ہوئے وہ معاف کرتا ہے۔ یہ محبت مسیح شہید کا امتیازی نشان ہے۔ مقدس استفنس جو پہلا مسیح شہید ہے، اس نے بھی جان دیتے وقت اپنے سنسار کرنے والوں کو معاف کرنے کی التجا کی۔ دعا۔ اے صلیب کے نیچے کھڑی ماں، یہ ہو نہیں سکتا کہ تیرا بیٹا بے سود خون بہاتا۔ ایمان میں ہماری ہدایت کر، ہمارے دلوں کو مسیح اور اس کے میل ملاپ کی روح کی طرف راغب ہونا سکھا، تاکہ ہم خلوص کے ساتھ خداوند کی دعا کر سکیں۔ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں خاندان میں، کام کاج کی جگہ پر، کلیسیا میں اور دنیا میں صلح کا وسیلہ بنا۔ آمین۔